वाइज पहला बाब। शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइज की बातें। बातिल ही बातिल, वाइज कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है। एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है, और अपने तलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शिमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, पर समुंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी से पुर हैं। आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है। वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद न होगी। मैं वाइज यरूशलेम में बनी इस्राएल का बादशाह था, और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की, और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता, और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हाँ, मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ, लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत व जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि ये भी हवा की चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है, और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। वाइज दूसरा बाब। मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले। लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताजा करूं, और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए,
और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सींचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे, मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा, और बनी आदम के असबाब ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही, और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थीं, मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ, और मेरी सारी मेहनत से मेरा बखरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे, और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी, नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है, और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जो हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सिर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है, वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ? सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अब तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा। और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है? बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की, जाबित होगा। ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की, उसकी मेरास के लिए छोड़ जाएगा। ये भी बुतलान और बलाए अजीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है,
کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا، یہ بھی بتلان ہے۔ پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے، تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وائز 3 باب۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے، پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے، ہم آگوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آگوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے، کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا
کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں، اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ وائز چوتھا باب۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے، ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے، جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے، میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بتلان ہے، ہاں یہ سخت دکھ ہے۔ ایک سے بہتر 2 ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے، جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا، بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔
ان سب لوگوں کا یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا، تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وائز 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیح گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو، اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا ہے، اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ سے لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے، اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے
اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ وائز چھٹا باب۔ ایک زبلونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گراں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زیادہ زوراور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے، پس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں، جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا؟ وائز 7واں باب۔ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔
जैसा हांडी के नीचे कांटों का चटकना, वैसा ही अहमक का हंसना है। ये भी बुतलान है। यकीनन जुल्म दानिश्वर आदमी को दीवाना बना देता है, और रिश्वत अक्ल को तबाह करती है। किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है, और बुर्दबार मुतकब्बिर मिजाज से अच्छा है। तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खुफगी अहमकों के सीनों में रहती है। तू ये न कह कि अगले दिन इनसे क्यों कर बेहतर थे, क्योंकि तू दानिशमंदी से इस अमर की तहकीक नहीं करता। हिकमत खूबी में मेरास के बराबर है, और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद है, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनाहगाह है जैसे रुपया। लेकिन इल्म की खास खूबी ये है कि हिकमत साहिबे हिकमत की जान की मुहाफिज है। खुदा के काम पर गौर कर, क्योंकि कौन उस चीज को सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है, ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त न कर सके। मैंने अपनी बतालत के दिनों में ये सब कुछ देखा। कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी में मरता है, और कोई बदकिरदार अपनी बदकिरदारी में उम्र दराजी पाता है। हद से ज्यादा नेकोकार ना हो, और हिकमत में एतदाल से बाहर ना जा। इसकी क्या जरूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो, और अहमक ना बन। तू अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे, और उस पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। हिकमत साहिबे हिकमत को शहर के 10 हाकिमों से ज्यादा जोरावर बना देती है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। नीज उन सब बातों के सुनने पर जो कही जाएं कान ना लगा। ऐसा ना हो कि तू सुन ले कि तेरा नौकर तुझ पर लानत करता है, क्योंकि तू तो अपने दिल से जानता है कि तूने आप इसी तरह से औरों पर लानत की है। मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया है। मैंने कहा कि मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे कहीं दूर थी। जो कुछ है सो दूर और नहायत गहरा है, उसे कौन पा सकता है। मैंने अपने दिल को मतवज्जा किया कि जानूं और तफ्तीश करूं, और हिकमत और खिर्द को दरियाफ्त करूं, और समझूं कि बदी हमाकत है और हमाकत दीवानगी। तब मैंने मौत से तल्ख तर उस औरत को पाया, जिसका दिल फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनहगार उसका शिकार होगा। देख, वाइस कहता है, मैंने एक दूसरे से मुकाबला करके ये दरियाफ्त किया है, जिसकी मेरे दिल को अब तक तलाश है,
پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کیں۔ وائز 8واں باب۔ دانش مند کے برابر کون ہے، اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرہ کو روشن کرتی ہے، اور اس کے چہرہ کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہ۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا؟ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا، اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے، اور لوگ بھی آئے اور راست باز پاک مقام سے نکلے، اور اپنے شہر میں خاموش ہو گئے۔ یہ بھی بتلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں، لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں، اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی، اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو،
تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے، پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ وائز نواں باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا۔ ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں، ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے وہ زندہ کتا مردہ شیر سے برابر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا، اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو، اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی تیرا یہی بکھرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔
मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा सा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया, और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद न किया। तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। वाइज 10वां बाब। मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार करती हैं, और थोड़ी सी हमाकत हिकमत व इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है, और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं, और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा, और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा, और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरा में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसून गिरकर कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है, और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलेही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ मुमलकत, तुझ पर अफसोस, जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन, जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और न इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं, और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। इंसान के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं,
اور میں جان کو خوش کرتی ہے، اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوائی چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ وائز 11واں باب۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے، اور حاملہ کی رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا۔ صبح کو اپنا بیج بو، اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ نور شرین ہے، اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے، لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے، کیونکہ وہ بہت ہوں گے۔ سب کچھ جو آتا ہے بتلان ہے۔ اے نوجوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو، اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر، اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ وائز 12واں باب۔ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے، اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے، اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں اور زوراور لوگ کبڑے ہو جائیں، اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں۔ جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے، اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں۔ ہاں، جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو، اور بادام کے پھول نکلیں، اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو، اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا، اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ پیشتر اس سے
کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر توڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل وائز کہتا ہے، سب کچھ باطل ہے۔ غرض از بس کے وائز دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ہاں، اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی، اور بہت سی مشلیں کرینہ سے بیان کی۔ وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں۔ دانش مند کی باتیں پینیوں کی مانند ہیں، اور ان کھوٹنیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں، اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے، اور بہت پڑھنا جسم کو تھکا دیتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔